अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून सिंध और बलूचिस्तान से जुड़ी दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो बलूचिस्तान में तंजीम साजी का मामला है नून लीग का, कि सूबाई सदर और सूबाई जनरल सेक्रेटरी जो हैं बलूचिस्तान में, ये ओहदे खाली हैं। सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादर बलोच और उनका जो ग्रुप छोड़ गया था नून लीग को, उसके बाद ये ओहदे सूबाई जो है वो खाली पड़े हैं। और नून लीग ने ये फ़ैसला किया है कि ये ओहदे फिल किए जाएं और बाकी जो तमाम जो ओहदे हैं सूबाई, उनको भी फिल किया जाए। किसको सदर बनाया जा रहा है बलूचिस्तान का नून लीग का, और किसको सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा सिंध के हवाले से भी, नून लीग के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि मिफ्ताह इस्माइल के इस्तीफ़े के नतीजे में, जब वो उन्होंने इस्तीफ़ा जो वापस लिया है शहबाज शरीफ के और नवाज़ शरीफ की मुदाखलत के बाद, तो उसके बाद फ़ैसला ये किया गया है कि सिंध में तंजीम तहलील की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सूबाई तंजीम और कराची की जो तंजीम है, इसको तहलील किया जाएगा। असर नो मुस्तकिल जो है एक नई तंजीम साजी की जाएगी। फ़िलहाल ऑर्गेनाइजिंग एक कमेटी कायम की जाएगी और उसके बाद नए ओहदे कायम किए जाएंगे। इख्तलाफात जो हैं मिफ्ताह इस्माइल और जो सुलेमान ख़ान जो हैं कराची डिवीज़न के सदर नून लीग के, इनके दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे थे, इसके हवाले से नवाज़ शरीफ ने सख्ती से हिदायत की हैं शहबाज शरीफ को कि कराची के मसले मसाइल बढ़ गए हैं और नून लीग की इसमें कोई नेक नामी नहीं हो रही बल्कि बदनामी हो रही है। तो इन मसाइल को जो है फौरी तौर पर हल करें, और उसके लिए शहबाज शरीफ ने मिफ्ताह इस्माइल को भी यकीन दहानी कराई है। नवाज़ शरीफ ने क्या कुछ हिदायत की थी शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने फिर जो फ़ैसला किया है मिफ्ताह इस्माइल को यकीन दहानी कराई गई है। तो उसमें दो जो ग्रुप हैं उनमें मिफ्ताह इस्माइल को किस किस की सपोर्ट है, और जो जलसे में लेकर गए पीडीएम के जलसे में मिफ्ताह इस्माइल को, वहाँ पे क्या हुआ इस बारे में बताऊंगा। पहले बलूचिस्तान के हवाले से बताऊंगा कि बलूचिस्तान में सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान तो उन्होंने अभी जलसे में नहीं किया। जलसा होगा बलूचिस्तान में, उसमें बाज़ाब्ता नून लीग में शिरकत का शमूलियत का ऐलान करेंगे। इससे पहले वो शहबाज शरीफ के साथ लाहौर में जाती उमरा में मुलाकात कर चुके हैं और अपनी नून लीग में शमूलियत की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी एक फ़र्द का नाम नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा ग्रुप है अल फतह के नाम से, फ़तेह मोहम्मद हसनी का, जिसमें एक दर्जन के करीब जो हैं उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए जाते हैं मुख्तलिफ़ हलकों पर, और उनमें से बहुत सारे जीत भी जाते हैं। ज़ाहिर है हार जीत इलेक्शन का काम होता है, बहुत सारे हार भी जाते हैं, लेकिन सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी ने अल फतह ग्रुप के प्लेटफार्म से 2018 के इलेक्शन में भी 11 उम्मीदवार खड़े किए थे अपने इलाके में मुख्तलिफ़ हलकों पर। उनमें से 3-4 जो हैं वो जीत गए थे, और रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं, भांजे भतीजे कज़न बहनोई, इस तरह के रिश्तेदार हैं उनके। बहुत बड़ा ग्रुप है। वो पीपल्स पार्टी में बड़ा अरसा रहे हैं, सूबाई सदर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी, सेनेटर भी रहे हैं, एम एन ए रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे हैं। कभी मरकज़ में आते हैं मुंतखब होके, कभी सूबाई असम्बली में उनके रिश्तेदार भी अभी भी 3-4 हैं पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर। तो उनका एक बड़ा एक असर रसूख है अपने इलाके में। अब वो पीपल्स पार्टी में कंफर्टेबल नहीं थे सादिक संजरानी की वजह से। सादिक संजरानी भी उन्हीं के इलाके के हैं। तो सादिक संजरानी नए नए सियासतदान बने हैं, पहले तो अननोन पर्सन थे, लेकिन 2018 में जरदारी साहब ने इनको जो है खोज कर निकाला, और 2017 में बीएपी बनाई गई, बलूचिस्तान में तब्दीली लाई गई, हुकूमत ख़त्म की गई। नून लीग और बलोचों की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसको ख़त्म करके बीएपी को हुकूमत दिलवाई गई आर्जी वक्ती तौर पर। और
صادق سنجرانی جو چیئرمین سینیٹ بنائے گئے وہ بھی زرداری صاحب نے بنوایا، زرداری صاحب کی پارٹی نے ان کو ووٹ دیے۔ صادق سنجرانی کے لیے یہ تاثر تو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ ان نون پرسن تھے، کسی نے نام نہیں سنا تھا، ہم نے نام نہیں سنا تھا، میڈیا کے لوگوں نے، تو اچانک وہ افق پر آئے، سیاسی افق پر، اور وہ چھا گئے اور چیئرمین سینٹ بنا دیے گئے۔ پھر دوبارہ چیئرمین سینٹ بنا دیے گئے، دوبارہ بھی جو چیئرمین سینٹ بنے وہ بھی زرداری صاحب کی چال کی وجہ سے بنے، اور یوسف رضا گیلانی کو کیونکہ سینیٹر منتخب کروانا تھا۔ زرداری صاحب نے کیا ڈیل کی یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی پتہ ابھی تک نہیں چل سکا ہے کہ زرداری صاحب نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو بول بچن دے کے، لالی پاپ دے کے کہ آپ صبر کریں، اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینی ہے ہم نے، تو اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے کے بجائے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ہی گیم کھیلتے رہے، جس طرح 2018 میں اور 2017 میں انہوں نے بلوچستان میں کھیلی تھی، بی اے پی بنائی تھی، صادق سنجرانی کو چیئرمین سینیٹ بنایا تھا۔ تو بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے۔ صادق سنجرانی کا بھی اس علاقے میں اثر رسوخ ہے، تو صادق سنجرانی کو جب زرداری صاحب نے اہمیت دی ہے 2017 سے لے کر ابھی تک، تو اس کی وجہ سے جو سردار فتح محمد حسنی ہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں خوش نہیں ہیں، ان کے ریزرویشن تحفظات ہیں کہ ہمیں اہمیت نہیں دی جا رہی، تو اس کی وجہ سے وہ پارٹی پیپلز پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو نون لیگ کے عہدے اب اس سے پہلے ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ اور ان کا پورا گروپ جو ہے وہ نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکا ہے۔ تو اب نون لیگ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی اگر ہمارے بندے آپ نے لے لیے ہیں، چاہے وہ ناراض ہو کے تحفظات، ریزرویشن یا اختلافات کر کے وہ پارٹی سے الگ ہو گئے تھے، لیکن تھے تو نون لیگ کے، وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں ثناء اللہ زہری نون لیگ کے دور میں، عبدالقادر بلوچ کو 2 دفعہ ایم این اے بنایا ہے، سیفران کا وفاقی وزیر بنایا تھا عبدالقادر بلوچ کو، وزیر داخلہ بھی بنایا تھا عبدالقادر بلوچ کو۔ تو عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری کو نون لیگ نے بڑی عزت دی، لیکن وہ پھر بھی نون لیگ سے خوش نہیں تھے، اور جب نواز شریف کا ان دنوں میں نواز شریف کو چھوڑا چودھری نثار کی طرح، جن دنوں میں نواز شریف مشکل وقت میں تھے اور نواز شریف نے سخت بیانیہ دینا شروع کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے سربراہوں کے نام لے رہے تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے رہے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لے رہے تھے، تنقید کر رہے تھے ان پر، اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگا رہے تھے اداروں کے سربراہوں پر۔ سخت بیانیے کے دنوں میں جب نواز شریف یہ پیش کر رہے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، تو ان دنوں میں ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ نے بغاوت کی، ان دنوں میں نون لیگ سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور یہ بھی الزامات لگائے کہ نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے ہم جو ہیں ناراض ہیں وغیرہ، اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں۔ تو لیکن بہرحال وہ نون لیگ چھوڑ کر بیٹھے تھے، تو پیپلز پارٹی نے ان کو لے لیا۔ نون لیگ اس پر خوش نہیں تھی کہ بھئی ہمارے بندے آپ نے لے لیے، تو اب نون لیگ نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بندوں پہ جھاڑو پھیرنا ہے، سردار فتح محمد حسنی اور ان کا پورا جو گروپ ہے ان کو نون لیگ میں شامل کرنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں فتح محمد حسنی ملے تھے شہباز شریف کے ساتھ، ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں، فائنل فیصلہ کریں گے جلد، اور وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اب نون لیگ کے جو عہدے خالی پڑے ہیں بلوچستان میں، صوبائی صدر کا، صوبائی جنرل سیکرٹری کا، باقی عہدے بہت سارے خالی پڑے ہیں، تو ان کو فل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک مستقل صدر جو ہے بلوچستان کا، صوبائی نون لیگ کا، تعینات کرنے کا، منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور مستقل سیکرٹری جنرل۔ بلوچستان میں یہ ہوتا ہے کہ سیکرٹری جنرل اور صدر، ان میں ایک کرائٹیریا رکھا جاتا ہے کہ ایک صدر اگر بلوچ ہوں گے تو پھر سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ پشتون ہوں گے، اگر صدر پشتون ہوں گے تو سیکرٹری جنرل بلوچ ہوں گے، یہ رکھا جاتا ہے تاکہ نمائندگی بلوچوں کو بھی مل سکے اور نمائندگی پختونوں کو بھی مل سکے بلوچستان میں۔ تو سردار فتح محمد حسنی جو ہیں وہ بلوچ ہیں۔ اب فتح محمد حسنی کو اگر ان کو بھی امکانات ہیں کہ ایک تو 2 نام لیے جا رہے ہیں صدر اور سیکرٹری جنرل کے لیے، ایک سردار فتح محمد حسنی کا ہے
اور دوسرا نام ہے سردار یعقوب ناصر کا۔ یعقوب ناصر بھی ایم این اے رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں۔ تو سردار یعقوب ناصر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو صدر بنایا جاتا ہے بلوچستان کا تو پھر بلوچ سیکرٹری جنرل بنایا جائے گا کسی بلوچ کو، اور اگر سردار فتح محمد حسنی کو صدر بنایا جاتا ہے تو پھر سیکرٹری جنرل کسی پشتون کو لگایا جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں شہباز شریف نے ایک اجلاس بھی بلایا تھا، لیکن کراچی جلسے کی وجہ سے وہ مؤخر کیا گیا ہے فی الحال، اور جلد اگلے ہفتے کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس بلایا جائے گا۔ ہمارے دوست ہیں دنیا اخبار میں طارق عزیز، ان کی یہ سٹوری ہے اور انہوں نے شیئر کی ہے، اور اس میں طارق عزیز نے یہ بتایا کہ ایک تو شہباز شریف نے جو شرکاء ہوں گے اجلاس کے، ان کی شہباز شریف نے لسٹ بھی تیار کروا لی ہے، مرکز سے نون لیگ کے کون کون سے رہنما اس بلوچستان کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اور بلوچستان سے کون کون سے رہنما ہوں گے۔ شہباز شریف ہوں گے، صدارت کریں گے، حسن اقبال ہوں گے، شاہد خاقان عباسی ہوں گے، خواجہ سعد رفیق ہوں گے، سردار ایاز صادق ہوں گے، سردار یعقوب ناصر بلوچستان سے، جمال شاہ کاکڑ بلوچستان سے، مریم اورنگ زیب ہوں گی، راحیلہ درانی ہوں گی، جعفر مندوخیل ہوں گے، سردار فتح محمد حسنی ہوں گے، سید آل خان ناصر ہوں گے، عطا اللہ تارڑ ہوں گے۔ یہ نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور سیکرٹری جنرل کے بلوچستان کے لیے جو ہے امکانات ہیں، جو فیوریٹ نام بتائے جا رہے ہیں وہ جمال شاہ کاکڑ ہیں، سید آل خان ناصر ہیں، اور سردار نعمان خان ناصر، جعفر مندوخیل، راحیلہ درانی کے نام جو ہیں سیکرٹری جنرل کے لیے ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی فائنل فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن اگلے ہفتے امکانات ہیں کہ شہباز شریف بلوچستان سے متعلق اجلاس بلائیں گے نون لیگ کا، جس میں یہ لوگ جو میں نے نام بتائے ہیں یہ شرکت کریں گے، اور مستقل صدر اور مستقل سیکرٹری جنرل کا بلوچستان کا فیصلہ کیا جائے گا اور تعیناتیاں کی جائیں گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کے استعفے سے متعلق ہے کہ ایک تو نواز شریف نے مفتاح اسماعیل کے لیے شہباز شریف کو فون کیا تھا۔ مفتاح اسماعیل کراچی سے اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے تھے اسلام آباد کے اپنے گھر میں، اور 2 دن کراچی میں نہیں تھے، شہباز شریف کو ریسیو کرنے میں بھی نہیں تھے، ملاقات بھی نہیں کی تھی۔ تیسرے دن شہباز شریف کو میاں نواز شریف نے فون کیا کہ مفتاح اسماعیل کا مسئلہ حل کر کے آئیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ مریم اورنگ زیب نے اس میں بڑا رول پلے کیا، اور مفتاح اسماعیل کو کراچی بلوا لیا گیا، شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اس پہ میں ویلاگ دے چکا ہوں، لیکن اس میں انسائیڈ اسٹوری یہ ہے کہ نواز شریف نے ہی ہدایات کی تھیں شہباز شریف کو کہ مفتاح اسماعیل کو راضی کر کے پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی ان کو ساتھ لے جائیں، اور طے یہ ہوا تھا پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ کہ 2 تقاریر ہوں گی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پی ڈی ایم کے جلسے میں۔ اس میں شاہد خاقان عباسی کی بھی تقریر شامل تھی، لیکن اچانک عین موقع پر شاہد خاقان عباسی کی تقریر ڈراپ کرا دی گئی، اور مفتاح اسماعیل کو پھر نواز شریف کو جو ہے انوائٹ کرنے کے لیے، تقریر کے لیے بلانے کے لیے شاہد خاقان عباسی یا نون لیگ کا کوئی اور لیڈر کی بجائے مفتاح اسماعیل کو مائک دیا گیا، فلور دیا گیا، تاکہ مفتاح اسماعیل کا استعفے کا معاملہ جو ہے وہ بھی لوگوں کو ایک پیغام چلا جائے، پارٹی کے لوگوں کو یا مخالفین کو بھی، کہ بھائی مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ نہیں دیا، مفتاح اسماعیل پارٹی کے ساتھ ہی ہیں اور ان کی جو ہے ہماری نظر میں اہمیت ہے۔ تو مفتاح اسماعیل کو اس لیے بھی دیا گیا، شاہد خاقان عباسی کو ڈراپ کر دیا گیا، اور اس میں شہباز شریف کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم مختصر کیا تقریر کا، اور اپنا ٹائم جو ہے نواز شریف کو دیا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ میرا ٹائم بھی زیادہ تر جو ہے وہ ٹائم تقریر ان کی چلے۔ تو یہ طے ہوا تھا، اور اس کے علاوہ شہباز شریف نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ تنظیم تحلیل کی جائے گی سندھ کی جو ہے نون لیگ کی، اور فی الحال آرگنائزنگ کمیٹی ایک قائم کی جائیں گی، اور آرگنائزرز مقرر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ اس میں تنظیم سازی ہوگی، دوبارہ الیکشن ہوں گے صوبائی لیول پہ، کراچی کے لیول پہ۔ سلیمان خان جو ہیں وہ ہیں مفتاح اسماعیل کے مخالف اور کراچی ڈویژن کے صدر ہیں وہ،
اور جو نون لیگ کے سیکٹریٹ میں، کراچی سیکٹریٹ میں جو لڑائی جھگڑا ہوا، اس میں سلیمان خان اور مفتاح اسماعیل، یہ دو پارٹیاں ہیں۔ اب مفتاح اسماعیل کو ریزرویشن تھے کہ بھئی پارٹی نے جو انکوائری کمیٹی قائم کی تھی حسن اقبال کی سربراہی میں، وہ غیر فعال بنی ہوئی ہے، اس نے کوئی رزلٹ نہیں دیا، اور مفتاح اسماعیل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کی سپورٹ حاصل ہے، اور جو سلیمان خان ہیں ان کو جو ہے شہباز شریف، رانا مشہود، اور یا شہباز شریف کے جو رائٹ ہینڈ ہیں رانا مشہود، ان کی اور خواجہ سعد رفیق کی مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ سلیمان خان کو غیر معمولی سپورٹ حاصل ہے۔ تو اب یہ نون لیگ میں جو دھڑے بندی ہو گئی ہے سندھ میں، اس کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف نے نواز شریف کی ہدایت پر فیصلہ یہ کیا ہے کہ تنظیم جو ہے سندھ کی وہ تحلیل کی جائے گی، اور اس کے بعد نئے سرے سے ان عہدوں پر تقرریاں یا انتخاب کرایا جائے گا، تاکہ آئندہ جو ہیں کوشش کی جائے گی کہ مسئلے مسائل نہ رہیں۔ تو یہ دو خبریں تھیں بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے۔ ویورز، امیدیں پسند آئی ہوں گی، اور اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔